दिसंबर तक बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। अपोजिशन 20 तारीख को अपना मुतफिका लाहे अमल जो है वो बनाएगी। APC का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये कोई धरना नहीं देंगे, कोई इस्तीफे नहीं देंगे। नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है, नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नजर आता है। उस्मान बुज़दार को बुला लिया है, वो जी फलां को बुला लिया है, ये सिर्फ बैलेंस करने के जो है वो हथकंडे हैं। काम करो यार, ड्रामाबाजी बंद करो। मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार, काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इतना जुल्म, इतनी दरिंदगी, ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। लाहौर में मोटरवे पर बच्चों के सामने उनकी मां को बेइज्जत किया गया, उसकी बेहुरमती की गई और ये मोटरवे पर यह वाक़या हुआ। मोटरवे पुलिस को इसलिए तनख्वाह ज़्यादा दी जाती है कि वो लोगों की हिफाजत करे, लेकिन ये सब कुछ हुआ। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया, तहकीकात का हुक्म दिया, मुजरमों को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। वज़रा उधर से मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ को आज फिर नैब में बुलाया गया, उनकी बेटी को भी बुलाया गया था और मियाँ नवाज शरीफ को तो गुज़श्ता रोज़ में मफरूर करार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम APC में मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे, लेकिन शेख रशीद कह देते हैं कि APC कुछ नहीं कर सकती, टाएं फिश की वो बात कर देते हैं। दूसरी तरफ कराची में आज फिर एक इमारत गिर गई, उस इमारत में लोग मर गए मलबे तले आकर, लेकिन कराची पैकेज पे क्रेडिट लिया जा रहा है। ये बहुत अहम मौज़ूआत हैं और इन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलहदा मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति साहब, फिर हमारे साथ होंगे MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और इसी तरह से अपोजिशन जमातों से भी एक रहनुमा हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज़म खान स्वाति साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति साहब, आप तशरीफ़ ले आए। IG पंजाब के इशू पर जो वहाँ पर गेम हो रही थी और जिस तरह पंजाब पुलिस के अफसरान, स्पेशली लाहौर पुलिस के अफसरान CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ महादराई में मसरूफ़ थे, उसी वक्त इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान में हो गया। ख़ातून को उसकी माँ, बच्चों की माँ के सामने ख़ातून को बेहुरमती उसकी की गई। ये क्या क्राइसिस है? गवर्नेंस का क्राइसिस है, अखलाकियात का क्राइसिस है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? राजा साहब, आप बड़े हमेशा संजीदा सवाल करते हैं और ज़ाहिर है कि आपकी जो नब्ज़ है वो हमारे माशरती और माशी जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है या हमेशा से रहा है, उसके ऊपर आपकी नज़र होती है। पहली बात जो आपने की, वहाँ की IG और CCPO के ज़रिए, उस बात में आपको ये बताऊं कि ज़ाहिर है कि ये एक प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, ये उसकी स्वाबदीद है। उसी ने हमें बताना है और कौम को बताना है कि उसकी गुड गवर्नेंस है, सही है या गलत है। पहली बात तो ये है। मुझे ये मालूम नहीं, IG साहब का मुझे मालूम नहीं कि कितने अच्छे अफसर थे, लेकिन अब तो आपके सेक्रेटरी बना दिए गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं वही बात करने के लिए जी। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत ही अरसा तक इस मुल्क की खिदमत की है और उसको मैं बहैसियत एक सिटीज़न के उसको ऑनर करता हूँ। लेकिन जिस शख्स को लगाया गया है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, इनाम गनी साहब, वो चूँकि 2001 में जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़म मानसरा था तो DP होते थे, वहाँ पे DPO थे और बहुत ही कैरेक्टर वाले, इंतहाई ईमानदार प्रोफेशनल अफसर हैं। मैं ये नहीं कहता कम अज़ कम कि दूसरे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ चूँकि उनको ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ और फिर थ्रू आउट द लाइफ बड़े अच्छे ख़ानदान से है और इंतहाई जो है प्रोफेशनल किस्म का इंसान है। लेकिन ये सानिया पंजाब में, अच्छा, लाहौर में हुआ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इतना दर्दनाक, मतलब मेरे पास कम अज़ कम जो है, क्योंकि मेरी 13 जो है ग्रैंड डॉटर्स हैं, मैं कम अज़ कम जो है ना जी ऐसी चीज़ बयान भी नहीं कर सकता
کہ اگر پاکستان کے ہوئے شہری خوف آتا ہے، اگر خوف آ رہا ہے، دل ٹوٹ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. پاکستان کے شہری میری وہ بیٹی اور میری بہن، میں اس کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ وہ میری بیٹی تھی، وہ میری بہن تھی، اس کو اگر موٹر وے کے اوپر یہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ کم از کم جو ہے قابل معافی نہیں ہے. اور اگر ہماری پولیس، میں تمام کو کہتا ہوں، اس کے اندر فوری طور پر مجرم جو ہے، دیکھیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں. آج کل تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ الیکٹرانک جو ہے اتنا آگے جا چکا ہے، اس لیے فوری طور پر یہ نہ صرف پنجاب کے چیف منسٹر کی اور پنجاب کی پولیس کا، بلکہ ڈائریکٹلی یہ فیڈرل حکومت کی آن ہے، یہ اس کا ذمہ داری ہے، یہ فرض بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ فوری طور پر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو پکڑا جائے. اور کہ یہ قطعاً بات نہیں ہو سکتی کہ جی 12 آدمیوں کو کر دیا ہے، اس طرح کر دیا ہے. ٹاپ پریارٹی یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے دیکھا جائے کہ کون تھا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجرم اور گھنونے جو جرم میں ملوث لوگ تو پھر رہے ہیں، لیکن کل میاں نواز شریف کو عدالت نے مفرور قرار دیا. آج ان کی ایون فیلڈ میں دوسرے کیس میں اپیل آئی العزیزیہ میں، تو اس میں عدالت نے کہا کہ یہ اب دیکھا جائے گا کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، ان کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن احتساب کورٹ نے حکومت کو کہا واپس لائیں. کیسے واپس لائیں گے آپ؟ سر، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کہتا ہے اور کہتا رہا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، بلکہ پاکستان ہی ہم نے تقسیم کر کے 2 اس میں منقسم کر دیا ہے. ایک غریب کا جس کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے، اور دوسرا ہے امیر کا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو، چونکہ وہ عدالت کے حکم سے باہر گیا ہے، عدالت میں شہباز شریف نے باقاعدہ جو ہے مچلکے دیے ہیں قانونی طور پر، جب ٹھیک ہوں گے واپس آئیں گے اور وہ عدالت کا مجرم ہے، عدالت نے اس کو سزا دی ہے. اب تو حکومت کو کہا ہے نا واپسی کے اقدامات لیے جائیں. سر بالکل حکومت، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر کوئی پلان بنا رہے تھے، کوئی پالیسی بنا رہے تھے. پلان کی بات نہیں ہے، عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک کا ایک سزا یافتہ اس ملک سے عدالت کے حکم پہ جو ہے علاج کے لیے جاتا ہے، اپنی صحت کا روپ دہار بنا کر کے جو ہے وہ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو میں کہا تھا کہ اس کی صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بے روپیہ ہے کہ روپ بدل کر اپنے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے کر کے اور ملک کے قانون کو، عدالتوں کو جو ہے چکما دے کر جو ہے وہ باہر جائے. ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی کل یہی کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستان نہیں 2 ہیں. حکومت والوں کو نیب نہیں پکڑتی، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، اور آصف زرداری کے خلاف فرد جرم عائد ہوتی ہے، نواز شریف کے خلاف ہوتی ہے، شہباز شریف کو بلایا جاتا ہے. میرے خیال میں آپ جو ہے چونکہ رحم دل انسان ہیں اس لیے یہ بات کریں گے. اس نے 2 پاکستان اور لہجے میں کہا ہوگا. اس نے یہ کہا ہوگا کہ ایک پاکستان تو قانون کا ہے، عدالتوں کا ہے، اور دوسرا قانون جو ہے چوری کا ہے. جی آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، جو انہوں نے بات کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلاول کا یا اس کی پارٹی کا مطمع نظر جو ہے سوائے کاروبار کے اور لوٹ کے اور کوئی نہیں ہے. اچھا میں معافی چاہتا ہوں، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا. ابھی آپ عمران لیکن خان اگر وہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار کا، میرے ابو کے کاروبار کا اور ان کا کیا ہوگا، اور دوسرا ہے کہ پاکستان باقی جو ہے سسکتا رہے، لٹتا رہے. لیکن سب کے بارے میں خود وزیر اعظم عمران خان اس بلین سونامی ٹری پلان کی کتنی تعریف کیا کرتے تھے، دنیا کے لیے ماڈل بتایا کرتے تھے. کل تو نیب نے تحقیقات کا اعلان کر دیا. اب اگر اس میں کچھ نہیں ہوا تو پھر کیسے نیب تحقیقات کا اعلان کرتی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ذمہ داری سے نہ کروں گا، اس لیے کہ اگر اپنے اخلاق، اپنا کردار اور اپنی دیانتداری جو صرف خدا کے سامنے اور میرے ضمیر کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارا آدمی بھی $1 بلین سونامی کے یا ان درختوں کے لگانے کے اندر جو عمران خان کا عزم ہے اس کے اندر ملوث ہے،
تو میں ان کو خدا کا نام دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑے نہیں. 7 سال 5 سال پہلے حکومت تھی, 2 سر سال ابھی ہو گئے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, الزام لگانا تو اور چیز ہے نا جی. نہیں, پھر وہ اومنی گروپ والا بھی الزام ہی ہے, وہ بھی ثابت نہیں ہوا عدالتوں میں. دیکھیں اس وقت پر کچھ ثابت نہیں ہوا. میں اس کو ذرا اور پہ رائے میں آپ کے سامنے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اینکر بھی ہیں اور آپ تہ تک جو ہے ہر مسئلے کے جاتے ہیں. اس وقت نیب کا جو چیئرمین ہے انتہائی دیانتدار اور آنیسٹ آدمی ہے. میں اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سارے قمرالزمان چودھری کے بھرتی کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ان کا کیپیسٹی کا پرابلم ہے, پراسیکیوشن کا پرابلم ہے, وہ ریفرنس فائل کر دے. دیکھیں نا, ایک آدمی نے کہا کہ میں نے تقریباً 700 بلین جو ہے وہ جمع کرایا ہے, اور کرایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تو احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے. ہمارا وہ بیانیہ جو ہے فیل ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جس نے بھی شوگر سبسڈی پہ بھی انکوائری کھولی نیب نے, بلین سونامی ٹری پہ بھی کھولی, تو پھر اٹ مینز آپ کی صفوں میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. پراچا صاحب میری بات سنیں, ان کی استعداد اور کیپیسٹی جو ہے اس پہ بھی ذرا دیکھیں, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ عدالتیں ان کے اوپر کیا کرتی ہیں. میں مطلب کسی کو وہ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اچھا دیانتدار منجا ہوا جو ہے جسٹس صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ساری چیزوں کو, اور ظاہر ہے مجھ سے زیادہ اس کی اس وقت بدنامی ہوگی اگر اس سارے ریفرنس جو ہے کامیابی سے آگے نہیں جاتے. میں ان کو بھی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں کمزوری ہے, لیکن خدا را جس نے کرپشن کی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اس کو قطعاً جو ہے نہ بخشا جائے. اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر کا عزم ہے. بے شک وہ پی ٹی آئی سے کوئی بھی ہو سر, میں کہتا ہوں اکراس دا بورڈ. بہت شکریہ. پی ٹی آئی سے نہیں, اگر وہ اعظم سواتی ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں. بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب, فیڈرل منسٹر, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نون لیگ کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بات چیت اس وقت ان کے ساتھ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر اعظم خان سواتی صاحب, اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مہربانی کی, آپ نے وقت نکالا. ایک بڑا دکھی دن ہے آج. کراچی میں 2-3 دن پہلے ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور لاہور میں وہ بھی موٹر وے پر 2 بچوں کے سامنے ان کی ماں کی بے حرمتی کی گئی. تو کیا پاکستان میں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور دوسرے نمبر کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی اور لاہور میں نہ 5 سال کی بچی محفوظ ہے, نہ 2 بچوں کی ماں محفوظ ہے؟ یہ ہے پاکستان آج کا. دیکھیے افسوس کی بات یہی ہے, ہم پہلے قصور اور پھر اس طرح کے واقعات کا تسلسل ہم سنتے آئے ہیں. درندوں کی بستی نظر آنے لگی ہے یہ میرا پیارا وطن, اور یہ ذہنی مریض ہیں جو ان بچیوں کو, اس طرح کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, ذہنی مریض ہیں. اور ان کا سوسائٹی میں ہمارے درمیان رہنا اس سے زیادہ بڑا کوئی سہانیہ اور المیہ نہیں ہے, اور ہم سب لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس حوالے سے. لیکن جو لاہور میں ہوا ہے, اور وہ دن دہاڑے اور ایک موٹر وے پہ ہوا ہے, یہ تو سراسر ناکامی نظر آتی ہے ہم سب کی, مین حیث القوم بھی اور حکومت کی بھی. اور حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ایک کھلے عام ایک سڑک پہ ایسا واقعہ ہو جائے تو ہزاروں گاڑیاں اس وقت گزر رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے ہوا ہے, میں خود حیران ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سخت سزا ان درندوں کو دینی چاہیے, اتنی سخت تعذیب ان لوگوں کی بھی ہونی چاہیے کہ جو اس موٹر وے کی حفاظت پہ مامور ہیں. یہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, اور سب جو ذمہ دار ہیں, جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. کراچی میں بھی آج ایک بلڈنگ گر گئی, برادر میں کہوں گا پھر ایک بلڈنگ گر گئی, پھر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. پیکج کی بات ہوتی رہی, ٹرانسفارمیشن پلان کی بات ہوتی رہی, پھر لڑائی شروع ہو گئی کہ جی سندھ گورنمنٹ زیادہ پیسے دے رہی ہے, پھر وفاقی حکومت زیادہ پیسے دے رہی ہے. بالآخر اسد عمر صاحب مان گئے کہ ہاں آپ کا پیسہ زیادہ ہے. اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے یا اسی طرح سے تو میں ہوتی رہے گی؟ پہلی بات تو ان میں سے کسی کا پیسہ نہیں ہے,
کیونکہ 70% وفاق کو اگر کراچی دے رہا ہے اور 95% صوبے کو دے رہا ہے تو یہ پیسے ان کے ہیں نہیں نا، یہ تو ہمارے پیسے لے جاتے ہیں پر واپس بھی نہیں کرتے ہیں. تو کراچی کے دیکھیں صرف پیسے گنے جاتے ہیں، یہاں کے نہ یہاں افراد گنے جاتے ہیں صحیح طرح، نہ یہاں کا ووٹ گنا جاتا ہے، اور یہاں کے درد اور دکھ اور جو یہاں کی مشکلات ہیں وہ تو ان اکاؤنٹ فار ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو کبھی گنی ہی نہیں گئی، ان کو تو کبھی نظر میں رکھا ہی نہیں گیا. ایسا لگتا ہے کہ سب آ کے اس شہر سے، اس مظلوم شہر سے، اس اجڑے ہوئے شہر پر نظر کرم کرنے آ رہے ہیں. بھائی اس شہر کو ضرورت ہے، اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو اس شہر سمیت پورے پاکستان کو، اور اس شہر پہ خاص طور پہ کہ جہاں پر جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے اتنا ہی اس کا اختیار ہونا چاہیے. حق حکمرانی اس شہر کو چاہیے، امداد نہیں چاہیے. زبردست آپ نے بات کی پیسوں کے حوالے سے، اس شہر پر خرچ کرنے کے حوالے سے. اگر بات پاکستان سے باہر نکال کر لندن تک لے جائیں تو آپ کی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے جو بانی کی پراپرٹی ہے وہاں پر، یہ کس بنیاد پر دعویٰ کیا گیا ہے؟ دیکھیں شوکت بھائی، یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی پراپرٹیز ایم کیو ایم کی لندن میں ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے نام پر یا ایم کیو ایم کی. اسی لیے اس کو ہم نے کبھی الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہے. لیکن گزشتہ دنوں وہاں پر پراپرٹی کے نام پر بڑا فساد ہوا، ایک دوسرے پہ کیسز کیے گئے، تنازع پیدا ہوا. تو ہمارے علم میں بھی آیا، پھر ہم سے بھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا جن سے کہ پراپرٹی واپس کرنے کا کہا جا رہا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا یہ ایم کیو ایم کی پراپرٹیز ہے، میں ہم شخصیات کو واپس نہیں کریں گے، اور ایم کیو ایم اگر یہ اپنی پراپرٹی واپس مانگے گی تو ہم دے دیں گے. تو یہ ہمارے علم میں بھی آیا اور ہم سے بھی یہ سوال کیا گیا. تو پھر ہم نے اس پر ہم نے معلومات مانگی ہے کہ بھائی یہ کس کی پراپرٹی کس کے نام پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہماری تو پھر ہمیں ملنی چاہیے ایم کیو ایم کو. ہمارے کے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم کی ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کی ہے تو ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ہے، ایم کیو ایم کے شہداء کی امانت ہے، یہ اس کا فائدہ شہداء کی فیملی کو ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم نے معلومات کی قانونی طریقے سے. لیکن ہم یہ دوبارہ باتیں کرتے ہیں کہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے فائنینسنگ کی گئی ہے اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے تو یقیناً پھر تو کوئی منی ٹریل چاہیے ہوگی، کیسے پیسہ ٹرانسفر ہوا، یا پھر جو ماضی میں الزامات لگتے رہے کہ جی یہ کڈنیپنگ سے، بطہ خوری سے، ایکسٹارشن آف منی سے یا کلنگ سے جو پیسہ بٹورا جاتا تھا اس وقت کے لوگ پھر وہی ٹرانسفر کرتے تھے لندن. دیکھیے اس وقت کے لوگوں میں سے تو شاید چند ہی بچے ہوں، اور وہ جو چند بچے ہیں وہ بھی اس وقت کوئی اہم ذمہ داریوں پہ نہیں تھے، تو ان کے علم میں نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا بڑی ذمہ داری سے کہ ہمارے علم میں یہ پراپرٹیز ایم کیو ایم کے لوگوں نے دیکھی تو ہوں گی، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کے نام پہ ہے، یہ ایم کیو ایم کے پیسے سے خریدی گئی ہے، یہاں سے جانے والے پیسے سے خریدی گئی ہے. یہ ہمارے علم میں نہیں تھی. جب تک یہ تنازع ان کے درمیان کھڑا ہوا ہے، سوال جواب ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پراپرٹی مانگی گئی ہے، تو وہاں پہ جن لوگوں سے پراپرٹی مانگی گئی انہوں نے کہا یہ تو ایم کیو ایم کی ہے، شخصیات کی نہیں ہے. اور پھر ہم سے جب پوچھا گیا تو پھر ہماری قانونی مجبوری تھی کہ ہم ایک آرگنائزیشن کی حیثیت سے ان پراپرٹیز کی قانونی طریقے سے معلومات حاصل کریں، اور اگر یہ ایم کیو ایم کی ہے تو پھر ایم کیو ایم کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ فرمائیے، سندھ میں اب بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کیا اب بلدیاتی انتخابات میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ یہ سوال آج بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال آپ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھیں. تو لکی میرے شو میں ہے تو میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو ایم کیو ایم نے کبھی بھی انتخابات میں کوئی اتحاد نہیں کیا نا. میں سمجھتا ہوں یہ ذرا سی زیادتی ہو جاتی ہے ووٹر سے. وہ مجھے دینا چاہتے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور دوسری پارٹی جس کو کہ ان سے نظریاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتے ان کو دینا پڑ جاتا ہے ووٹ. تو الیکشن تو ہم اکیلے ہی لڑیں گے،
اور اس کے بعد کے نتائج کے بعد طے کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ملنا ہے یا نہیں ملنا سو آپ نے بالکل کیٹیگوریکلی واضح کر دیا کہ ایم کے ایم انتخابات لڑنے کی حد تک، الیکشن لڑنے کی حد تک کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. ایم کے ایم پاکستان اکیلے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی. میرا خیال ہے انتخابات کے اصول بھی یہی ہونے چاہیے. یہ اب ایڈمنسٹریٹر میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. کراچی ایڈمنسٹریٹر تعینات ہو گئے، دیگر شہروں کے لیے بھی نام آ گئے. آپ لوگوں نے تحفظات کا اظہار تو کر دیا، لیکن اب وہ ہیں، وہ ایک حقیقت ہیں. تعاون کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ جی حقیقت نہیں ہے نا، ایک طرح سے دیکھی جائے کہ غیر قانونی طریقے سے بنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اعتراض کیا تھا کہ بھائی یہ بلدیاتی حکومتیں نا شہری حکومتیں ہیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. اس میں تو جو آدمی جہاں کا ہو وہی لگایا جاتا ہے، تاکہ وہاں کے اپنی گلی کوچوں کا معاملہ ہے نا، نالیوں کی صفائی کا معاملہ ہے، نکاسی کی آپ کا معاملہ ہے، لوگوں کو صاف پانی دینے کا معاملہ ہے، کچرا اٹھانے کا معاملہ ہے. تو وہی کے لوگ ہونے چاہیے. پورے سندھ میں ایک لسانی اکائی کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھا گیا، پہلی بات. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو جو دوسری لسانی اکائیوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے سے کرپٹ افسران کو تیار کیا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ اعتراض کریں کہ انہوں نے ایک ہی لسانی اکائی کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو ان کو چینج کر کے اپنے ان کرپٹ لوگوں کو، جن سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں 30 کروڑوں کا معاہدہ کیا ہوا کہ ہم آپ کو لگائیں گے تو اب ہر ہفتے اتنا دے کے ہمیں 30 کروڑ تک اپنی مدت میں پہنچائیں گے. ہم نے سنا ہے. تو اگر ایسا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے سٹیجز میں باقی اکائیوں کو بھی لگا دیں گے تو پھر ان کا احتجاج کمزور پڑ جائے گا. لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ اندیشہ پہلے سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ اس طرح یہ بہت سے لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ہٹا کے لے آئیں، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو پھر آپ اس مدت میں اتنا ہمیں کما کے دیں گے. اب کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن منصوبہ بندی مجھے اسی کی گرد نظر آ رہی ہے. چلیں یہ آنے والے حالات میں پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سربراہ ایم کے ایم پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی امور پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ نے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ لاہور میں کیا ہو گیا؟ انسانیت سوز واقعہ ہوا، کیا ہو رہا ہے لاہور میں؟ جی بہت شکریہ پراتا صاحب. لاہور میں جی انسانیت سوز واقعہ تو خیر کیا ہوگا، ہم شاید انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے یہ معاشرے کے طور کے اوپر. ایک خاتون کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، وہ پکارتی رہ گئی، اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا. اس کے پاس سے کتنے لوگ گزرے جس نے اس کی ہیلپ کرنی مناسب نہیں سمجھی. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک دوسرے پہ بات ڈالی جا رہی ہے. موٹر وے پولیس والے جو ہیں وہ ان کی جو ریسٹرکشن کا مسئلہ ہے، پولیس والے جو موصوف ہیں CCPA صاحب، ان کی آپ نے پتا ہے ان کی تو نرالی ہی کوئی چیز ہے. وہ تو پتہ نہیں کیا بنے پھر رہے ہیں، کوئی فلمی ہیرو ہیں وہ شاید. کبھی وہ کہتے ہیں عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ان کو نیا تازہ فرمان ہے ان کا کہ وہ خاتون جو ہے وہ فرانس سمجھ کے پاکستان کو جو ہے رات کو نکل کھڑی ہوئی. کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ واقعی اس خاتون کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس نے یہ واقعی سمجھ لیا کہ ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ میں اس کی عزت محفوظ ہوگی، وہ بچوں کو لے کے نکل آئی. نہ جانے اور اچھا صاحب وہ کن حالات میں نکلی، اس کو کیا معاملات تھے، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ خاتون جانتی ہے. لیکن کیا اگر وہ گھر سے باہر نکلی ہے رات کو بچوں کو لے کر اور اس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے؟ اور پھر کتنا ٹائم لگا اس سارے معاملے کو، وہ 2-2.5 گھنٹے ایگزیکٹلی دیکھیں نا، 2:01 رات کو انہوں نے جو 130 نمبر دیا ہوا ہے موٹر وے نے، اس پہ انہوں نے کال کیا. آگے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ ہماری حدود نہیں ہے، ان کو FWO کا نمبر دے دیا گیا. یعنی ایک خاتون مدد کے لیے پکار رہی ہے، پولیس ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، موٹر وے پولیس کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، پریولیجز دی جاتی ہیں، اور وہ آگے سے کچھ شرم کچھ حیا نہیں، جا کر مدد کر دو. رات کا وقت ہے خاتون کا، انہوں نے اگلا نمبر دے دیا. اب میں یہ بڑی ویریفائیڈ بات کر رہا ہوں آپ سے.
کہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہی حقائق ہیں. میرا کنسرن یہ ہے پراتا صاحب کہ اگر وہاں پر نہیں بھی تھی ان کی ڈپلائمنٹ بھی نہیں تھی, ہم جتنی بنا گئے, میں ان معاملات پہ سیاست کرنے کی قائل نہیں ہوں سوشل ایشوز کے اوپر, لیکن کچھ باتیں ہیں جو کہ تکلیف دہ ہیں جس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے. جتنی موٹر وے ہم بنا گئے اتنی موٹر وے آپ نے چلا دی. آپ نے 6 مہینے ہو گئے اس موٹر وے کو چلتے ہوئے, آپ 6 مہینے سے آپ ڈپلائمنٹ نہیں کر سکے. مراد سعید صاحب سے آپ جتنی مرضی سیاسی مخالف کو گالیاں نکلوا لیں, لوگوں کی نقلیں اتروا لیں, وہ سب بخوبی کریں گے, لیکن جو اپنا کرنے کا کام ہے وہ ان کو نہیں کرنا. اور ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی وہاں پر. اور پھر یہ ہے کہ ایک خاتون آپ کی جورسڈکشن بنتی ہو یا نہ بنتی ہو, ایک اگریوڈ پرسن نے آپ کو کال کی ہے, وہ آپ سے مدد چاہ رہی ہے, لیکن آپ کو آپ کے جو ہے وہ سر پہ جونی رینگ تھی. بہت سارے لوگ کلپریٹ ہیں اس کے اندر, لیکن جو میرا سب سے بڑا کنسرن ہے پراتا صاحب, جس میں مجھے بہت تکلیف ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے شرم سے روپ بڑھنے کا مقام ہے اور ہمارے نظام عدل کے لیے بھی بہت بڑا کوشچن ہے. مجھے یاد ہے ایک مظاہرے میں پولیس والا ہی تھا شاید, اس نے آپ سے بدتمیزی کی تھی تو آپ نے تھپڑ مار دیا تھا. ابھی ادھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک خاتون ہیں, ان بچوں کے سامنے جو کچھ ہوا, وہ بچوں کا ٹراما ساری زندگی دور نہیں ہوگا. کیا کرنا چاہیے ابھی؟ وہ تو جی ان کو اب یہ زندگی جینی ہے, جیسے بھی جینی پڑے گی زندگی, پتہ نہیں وہ کیسے جئیں گے, وہ بچے بھی اور وہ خاتون بھی. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے جو ہے وہ اپنے لیے انصاف لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. وہ کیس بھی پرسو نہیں کرنا چاہتی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, اور اس کے ساتھ صرف نہیں ہوا, اس کے بچوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ بچے بھی اب ساری زندگی اس ٹراما میں گزاریں گے, ظلم ان بچوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور وہ انصاف بھی نہیں چاہتی, چونکہ اس کو معلوم ہے کہ شاید اس ملک میں انصاف کے لیے اس کو سامنے آنا ہوگا, اس کو آئیڈینٹی بتانی ہوگی. پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پراتا صاحب, اس کو عزت کا مسئلہ کیسے بنا لیا. وہ عزت جو ہے وہ اس عورت کی کیسے ختم ہو گئی؟ وہ عورت آج بھی عزت دار ہے, اس عورت کی عزت آج بھی قائم ہے. بے عزت لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ہم مظلوم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ظالم سے یا اس کے ساتھ ہونے والے ظلم سے نفرت نہیں کرتے. اور میں بہت کل سے سن رہی ہوں وہ اس کی عزت خراب ہو گئی, وہ اس کی عزت کچھ نہیں ہوا, اس کی عزت کو وہ ابھی بھی باعزت خاتون ہے. ظلم جس نے کیا ہے ان کے ساتھ ایک کرائم ہوا ہے, اس کو کرائم کے طور پر لیا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ فرمائیے, آپ چونکہ نون لیگ کی پنجاب کی عہدیدار بھی ہیں, اب اے پی سی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, شیخ رشید بار بار کہتے ہیں کہ جیسے اے پی سی ہوگی نون لیگ سے شین لیگ نکل آئے گی. آپ تو پارٹی کو دیکھ بھی رہی ہیں, یہ کیا باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں ابھی؟ جی شیخ رشید صاحب جو ہے نا, ان کو میڈیا میں رہنے کے لیے نا ایسی بے تکی باتیں نہ کریں تو پھر وہ میڈیا میں کیسے رہیں. ان کی آج تک کوئی بات بتائے مجھے جو پوری ہوئی ہو, لیکن ان کو شوق ہے, اور آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ بڑا بھاگ کے ان کی پریس کانفرنس ہم دکھاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, بڑے بے تکی باتیں کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شین ہے وہ خود نون کے اندر رہنا چاہتے ہیں. وہ شین کو بڑے عرصے سے, کتنے سالوں سے شین کو نون سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ شین کبھی علیحدہ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا. یہ ان کے شوق ہے, یہ کانسپریسی تھیوری ہے, اور اب یہ پٹ گئی ہے. میرا خیال ہے کوئی نئی بات کرے, کوئی نئی چیز سامنے لائے, یہ اب اس کے اوپر بات کرنے وقت مزہ بھی نہیں آتا. ویسے اے پی سی میں ہوگا کیا؟ رانا ثناء اللہ نے آج کہا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مشترکہ لاہے عمل آئے گا. پھر شیخ رشید نے اوپر سے کہہ دیا کہ اے پی سی میں کچھ نہیں ہوگا, ٹائم فش ہوگی. اے پی سی میں ہوگا کیا؟ اب تو 20 تاریخ آ رہی ہے نا. دیکھیے پراتا صاحب, ایک بات پہ تو تمام اپوزیشن پارٹیز متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اب گھر جانا ہے. اس کو مزید برداشت کرنا جو ہے وہ بہت ناممکن ہے پاکستان کے لیے, اور اب قومی مفاد یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. اس کے لیے مختلف پرپوزلز ہیں. کچھ پرپوزل یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اس کے لیے موومنٹ چلانی چاہیے. مولانا صاحب جو ہے وہ جو ہے ان کے اور مختلف کارڈز ہیں, وہ اور اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. تو یہی اسی لیے یہ اے بلائی جا رہی ہے کہ مشترکہ طور پر, جو رانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ مشترکہ طور پر ایک لائحہ پر پہنچا جائے, اور پھر جو لائحہ عمل طے ہوگا اس پہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کر عمل کریں گے. یہ بتائیے, کل جو واقعہ ہوا, میاں نواز شریف کو احتساب عدالت نے مفرور قرار دے دیا, یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے آپ کی پارٹی کے لیے؟ کون سا سیٹ بیک پراتا صاحب؟ یہ پہلے نہیں ہوا ہمارے ساتھ. یہی جو ہے وہ اشتہاری مفرور بھی ہوئے, پھر ہماری جائیدادیں جو ہے وہ بھی قبضے میں لی گئی, ہائی جیکٹ بھی بنایا گیا, ہمیں عمر قید بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہی
اس کے بعد رزلٹ کیا ہوا؟ اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور آ کر وزیر اعظم بنے. تو کہانی وہی ہے, پلاٹ وہی ہے, اس کا پھر بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بننا ہے, وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, ہم تو بہت خوش ہیں, ہم تو بڑے مطمئن ہیں اس بارے میں. لیکن ایک بات طے ہے, ہم عمران خان کے بغض, حسد اور انتقام کی آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسے کیس کے اندر جس کے جج کو سزا مل چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نے کرائم کیا, اس کو فارغ کر دیا گیا ہے, لیکن اس کا فیصلہ ابھی تک موجود ہے, اور اس فیصلے کے لیے ہم ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں, نہیں, ایسی قطعاً کوئی حالات نہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہے انشاءاللہ صحت مند ہو کے فوری طور پر وطن واپس آئیں گے, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی ابھی فوراً ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو, اور ہم نے جو ہائی کورٹ میں پراتا صاحب جو لکھ کے دیا تھا ایفیڈیوٹ جس کو شہباز شریف صاحب نے سائن کیا تھا, اس کے اندر بھی یہی لکھ کے دیا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو فٹ فار ٹریول کہیں گے وہ فوری طور پر ٹریول کریں گے اور پاکستان واپس آ جائیں گے, اور ہم اس سے قائم ہیں. بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے ضرور بات کی لاہور کے ثانیہ کے حوالے سے, اور شاید ہی کوئی پاکستانی ہو, شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس واقعہ پر جس کو دکھ نہ ہوا ہو, رنج نہ ہوا. زینب کیس بھی ان علاقوں میں قصور میں ہوا تھا, یہ واقعہ بھی ہو گیا, کراچی کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا. کم از کم ایسے واقعات کو روکنے کے لیے, سدباب کرنے کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ان کی حرمت سب کے لیے باعث عزت, اور ان کی حرمت بھی سانجھی ہوتی ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.